ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था। पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था, उसका हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि जब आप एक प्रोविंस पे ऑपरेशन करेंगे तो वो तो दहशतगर्द किसी और प्रोविंस पे चले जाएंगे जिधर ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो एक सारे मुल्क में साइमल्टेनियस ऑपरेशन होना चाहिए था। इजमाई राय से के साथ तसादुम नहीं करेंगे, नापसंदीदगी के साथ, कराहत के साथ हम एक चीज़ तस्लीम कर लेंगे, लेकिन मज़हब और फ़िरक़े को रियासत के मुकाबले में लाना ये रियासत के मफ़ाद की नफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग दी अदर साइड, आई एम लीना शिगरी। नाज़रीन, एक बार फिर दहशत गर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई और उसको डेफिनेटली एक क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसको एक बॉम्ब अटैक करार दिया गया। बट राना सना साहब केप्ट इंसिस्टिंग कि जी पहले कहते हैं कि केमिकल्स पड़ा था, फिर गैस सिलेंडर की बातें की जा रही है। अभी तक हम नौयत जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सके कि किस नौयत का ये अटैक हुआ था, जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इंजर्ड्स हैं, 8 तकरीबन अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक, और चूँकि थ्रेट अलर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इशू हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और जिन जिन जगहों को दहशत गर्दों की जानिब से धमकियाँ जिस हवाले से दी जाती हैं और जिन जिन जगहों का जिक्र होता है उसके आस पास ही दहशत गर्द अपनी कार्रवाई कंडक्ट करने में कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। इसी हफ्ते हमने टंगी कचहरी का भी अटैक देखा, उसको नाकाम काफ़ी हद तक हमारे फोर्सेस ने डेफिनेटली बनाया, लेकिन उसके नतीजे में भी अगेन एक डेथ टोल हमारे सामने आया। 8 अफराद जो है वो शहीद हुए, 25 के करीब अफराद जो है वो ज़ख्मी थे, और जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इज़ अंडर अटैक अगेन। एक रीसर्जेंस, एक स्पाइक देखी जा रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, और इट सीम्स के दे ग्रोइंग अगेन इन कॉन्फिडेंस मिलिटेंट्स, और एक मुनज़्ज़म, एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई नज़र आ रही है। अंडर प्रेशर या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को चैलेंज करने की कोशिश है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और सेकेंडली देन अगेन फ़ौजी अदालतों का मामला जो कि मुसलसल इल्तिवा का शिकार है, आज भी इजलास हुआ, कोई नतीजा ऐसे सामने नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। होपफुली उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इत्तेफाक इस चीज़ पे एक नज़र आए, और अगर इसके रेस्टोरेशन को, क्योंकि दीगर जमातें हैं जो स्ट्रांगली इसकी रेस्टोरेशन को अपोज भी करती हैं। फिर पैनामा केस का भी मामला, गुज़िश्ता रोज़ अदालती बेंच ने फैसला पैनामा केस के हवाले से महफूज कर लिया है। बड़ी उसके बाद जो है एक डिबेट भी सामने नज़र आई, लेकिन इस वक्त मुल्क में ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस है। पैनामा केस का मामला भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे किस हद तक असरअंदाज होता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन वील स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट जो इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी की एक नई लहर के लपेट में है। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर सितारा अयाज साहिबा, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम सितारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वलीद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, एंड थैंक यू आपका भी हमें लाहौर से ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार शिराजी साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। जिस तरह से मैंने जिक्र किया, एक स्पाइक नज़र आ रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, और इट सीम्स लाइक कि जी वो वापस से जो है मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। इसी हफ्ते हमने रेंजर्स पंजाब में डिप्लॉय करने का मामला भी, उस हवाले से भी फैसला देखा। फिर अनदर ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड। अगर आप समझते हैं ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन लॉन्च करने की नौबत शायद ना आती अगर हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद देखते? नेशनल एक्शन प्लान पे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अमल दरामद तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर उसके 20 नुकात को देखा जाए तो 20 नुकात में से कोई 3-4 ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्शली हुआ है, जिनमें से एक फ़ौजी अदालतें थीं और इसके अलावा कुछ और थे जिसके अंदर हेट स्पीच को रोकने के हवाले से कुछ मुकदमात हुए, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा तो हमें जो कोर एरियाज़ थे उनके ऊपर तो कोई नज़र नहीं आता। उसमें सबसे बड़ी टेरर फाइनेंसिंग थी। हमारे वज़ीर दाखिला खुद फरमाते हैं कि उसके में हम कामयाब नहीं हो सके, अभी तक हम उनका वो नेटवर्क नहीं तोड़ पाए।
ساتھ میں آپ نے جو خود کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کو مین سٹریم میں واپس لایا جائے گا، ساتھ میں آپ نے اسپیسیفکلی لکھا کہ وہاں پہ بھی لشکر جنگ بھی ہے جن کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا جائے گا. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اسی طرح پہلا نقطہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بنے گی جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کریں گے، اور وہ اگر کونسل روز نہ مل سکے تو ویکلی ملا کرے گی اور وہ بیٹھا کرے گی، پرفارمنس دیکھا کرے گی. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ریسورسز کو پول کیا جائے گا، تمام صوبے اس میں پیسہ ڈالیں گے. اور اس سے بڑھ کے آپ نے کہا تھا کہ ایک اینٹی ٹیررسٹ فورس بنائی جائے گی، صوبوں کے میں ہزار لوگ ہوں گے، اور وفاق میں 500، جی بی میں اور ایجی کے میں بھی 500 لوگ آپ وہاں پہ کریں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک اتنا بہترین ڈاکومنٹ جو کانسنسس کے ساتھ بنا تھا، بٹ آپ نے اس کے اوپر اس کی اصل روح کے مطابق عمل نہیں کیا. اور مور امپورٹنٹلی آپ نے میرے خیال میں فاٹا میں تھوڑا سا فوکس کیا، اور ساتھ میں آپ نے کراچی کی حد تک تو آپریشن کیا. بٹ اگین ملک کے اندر یہ اسپریڈ ہوئی بیماری ہے، یہ صرف کچھ پاکٹس کے اندر نہیں ہے لینا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پورے ملک میں ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، ہر جگہ ہے یہ. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس آپریشن کو آپ بڑے اگریسولی کرتے. شروع کے اندر ہم نے دیکھا انٹیلیجنس بیسڈ جو کامبیننگ آپریشن تھے وہ ہوئے، لیکن بعد میں وہ بڑے دھیمے پڑ گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آپ نے جو کر رہے تھے پہلے ان کو بھی آپ نے ختم کر دیا. تو یہ میرے خیال میں چیزیں تھیں کہ جو ایڈریس کرنے والی تھیں آپ نے نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلیپر سیلز بھی موجود ہیں، وہ ویل وشرز بھی موجود ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر بھی موجود ہیں، اور وہ سارا نیٹ ورک ویسا کا ویسا ہے. میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ہیبرنیشن پیریڈ میں چلے گئے تھے، ایک طرح سے دیکھا کہ آپریشن ہو رہا ہے. جب وہ ایکٹیو ہونے لگے تو ہوئے 4 دنوں میں انہوں نے 9 دھماکے کر دی اور آپ کسی کو بھی نہیں پکڑ پائے. تو یہ میرے خیال میں اب رد الفساد ضرور آیا ہے، لیکن رد الفساد آپریشن اس وقت جا کے کہیں کامیاب ہوگا کہ اس کا جو ایریا ہے وہ پورا ملک ہو. اور مور امپورٹنٹلی آپ ہر بار جب بھی کچھ ہوتا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس کی کانسپریسی بنی، وہاں سے لوگ چلے، وہاں سے وہ KPK کراس کرتے ہوئے لاہور بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ کراچی وہ 7 بھی پہنچ جاتے ہیں. بٹ آپ کی انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ حالت یہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بم ڈسپوزل اسکواڈ کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیفیوز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. یار یہ ہماری کیپیسٹی ہے، یہ لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا. شرازی صاحب معذرت سے، لیکن کیا باہر کے ممالک میں بھی وہ پری ایمپٹ کرنا پاسبل ہوتا ہے کسی بھی اٹیک کو؟ اٹس ویری ایزی فار اس ٹو بلیم دی ایجنسی. ہم تو پچھلے 20 سال سے اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی بھی پہلی بار تھوڑی ہوا ہے. 9/11 کے بعد ہم اس جنگ کا حصہ بنے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے نا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جی افغانستان میں بیٹھ لوگ، وہ APS کا ہو، آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جب ہو رہا تو لوگ سیٹلائٹ کے تھرو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے تھے. بتا دیا مجھے آپ نے، بٹ اگین کر کیا رہے ہیں آپ اپنی بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں تو آپ سے پوچھوں گا نا، آج آپ 74 لوگوں کی فہرست آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں. ان کا ان کا کلیم ہے کہ جی انہوں نے بھی دے دیا، انہوں نے کہا کہ نارتھ میں بیٹھے کچھ لوگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کر سکتے؟ میرے خیال میں یہ نہیں ہے. اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. بھئی ہماری ایک ریگولر آرمی ہے، آپ بڑی پروفیشنل مانے جاتے ہیں دنیا میں، پیس کیپرز کے طور پہ آپ 3rd بڑی فوج ہیں دنیا میں، آپ جا کے پیس کیپنگ مشنز میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے پھر؟ Right, sir. Sitara, I'll come to you now. And I won't be surprised if Chaudhry Nisar صاحب says کہ پہلے ماضی سے کمپیریزن کریں، ماضی میں دیکھیں اٹھا کے آپ ہر دن اتنے اٹیکس ہو رہے ہوتے تھے، تو ابھی اگر دہشت گرد ایک تو دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اٹیک اس وقت میکسیمم کیجوالٹیز ٹارگٹ کر رہا ہے. کس کی کوتاہی ہے؟ اینڈ از اٹ کنوینئنٹ اینڈ از اٹ، مطلب ہمارے لیے کیا یہ چیز ویلڈ ہے کہ ہم تنقید کریں ایجنسیز کو؟ جیسے انہوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنا، کنسنسس سے بنا. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ہم ہر ایک چیز لیٹ کرتے ہیں. جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم پھر اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب APS کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ بنا نا، اس سے پہلے بھی تو یہ سچویشن کوئی اچھی نہیں تھی نا. ہم لوگوں نے کتنا کہا کہ پراپر ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے ٹائم میں بھی یہی چیز جو ابھی چودھری نثار صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی اس وقت کو دیکھیں اور اب کو دیکھیں، اس وقت یہ چیز چل رہی تھی، ہماری گورنمنٹ تھی، بار بار ہم نے یہی کہا کہ پورا ایکشن نہیں لیا. APS کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے جی نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ہم نے فاٹا میں بھی کارروائی تیز کر دی اور سارا کچھ کیا. بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو جب وہ کہتے ہیں نا گرما گرمی میں بڑے جوش سے آ کے جی ہم یہ کر لیں گے، وہ تو اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک نئی لہر آتی ہے، اس کے بعد پھر ہم دھڑا دھڑ، جیسے اب ہم نے کہا کہ پورے ملک میں جی ایکشن ہوگا. اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ جب ہمارے اتنے لوگ
ایک بندہ بھی جب ایک بندہ شہید ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے, آپ تو پھرتی ہیں, پیچھے کتنے لوگ سفر ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ نہیں ہوتا, وہ پوری فیملی ہوتی ہے. اور ہم اتنے امیون ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا, اور ہم دھڑلے سے اسمبلی کے فلور پہ بھی اور پریس کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کامیاب ہوئے ہیں, ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ, اگر اس نیشنل ایکشن پلان پہ 2 سال میں, یہ 2 سال ہو گئے آلموسٹ اے پی ایس کا, اس کے 20 نہیں اس کے 15 نکات پہ بھی آپ کر دیتے, 5 نکات کوئی سے بھی آپ سے, تو آج یہ واقعات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آج یہ جو 4 میں ہوا, جو سندھ کے اندر جو یہ ساری یہ چیزیں لاہور میں جو ہوا, یہ نہیں ہوتی اگر ہم سیریسلی کرتے. آج ہم قوم کے سامنے بڑے دھڑلے سے سیاسی ایک چیز لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا. آج ہم ملک کے اندر پورا آپریشن کر رہے ہیں. کتنے آپریشنز ہوئے ہیں بتائیں مجھے, اب 2008 سے لے کے آج تک بتا دیں کتنے آپریشن ہوئے. پھر کیوں یہ چیز چل رہی ہے؟ پھر ہم باقی لوگوں کو تو ہم بہت جلدی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. جی انہوں نے کہا افغانستان کے اندر, ٹھیک ہے افغانستان کہہ رہے ہیں, ہم یہاں پر یہ بلیم گیم ہی چلتا رہے گا, یہ کرٹیسزم. اور عوام جو ہے وہ صرف عوام بھی نہیں ہوتی, یہ سارے لوگ, پوری قومیں, دونوں قومیں جو ہے وہ پس رہی ہیں, اور ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم چل رہا ہے. کوئی اٹھ کے بیٹھتا نہیں ہے. اس کا پولیٹیکل حل ہونا چاہیے. آپ جب تک دونوں حکومتیں بل کے ساتھ بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گی نا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم اسی طرح ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے. لیکن جب آپ مہینے بعد اس کو دیکھ لیں, زیادہ نہیں, مہینے بعد یہ چیز جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی. پھر ہم اپنا کوئی پولیٹیکل شوشہ کوئی اور چھوڑ دیں گے کہ جی اب یہ چیزیں, تو یہ چیزیں بہت انفارچونیٹ ہے. بٹ دس از مین, یہی ہے جو چٹان صاحب پیپلز پارٹی سولوشن کیا دیکھتی ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف پیپلز پارٹی نہیں, پوری قوم نے اس کا ایک سولوشن نکالا ہے جس کا نام نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس کی 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ ان کا تعلق ہے ہمارے فورسز کے ساتھ, 2 حصے جو ہے ان کا تعلق ہے ہماری سویلین گورنمنٹ کے ساتھ. جو ہمارے فورسز کا حصہ ہے اس پہ بھی مکمل عمل درآمد نہیں ہوا, اس پہ کامیابی سے کام ہوا. یعنی فورسز کا کام کیا ہے؟ فورسز کا کام یہ ہے کہ جو زمین پہ قبضہ ہوا ہے, جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا ہے, وہ دوبارہ اس کو چین کے سویلین گورنمنٹ کے حوالے کرے. تو ایک ٹائم تھا کہ سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا, باجو ورلڈ موومنٹ ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, اور مرگلہ کے پہاڑوں تک لوگ باتیں کرتے تھے. تو فورسز نے کارروائی کی, دوبارہ دہشت گردوں سے زمین چھین لیا. لیکن ہر آپریشن میں ہم نے ایک چیز کہہ دیا جو کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ بالکل لازمی ہے کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا. آپریشن ہوگا لیکن اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا. لیکن وہی لفظ جو ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جب آپریشن کے نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ نہ کچھ امتیاز ہوا ہے, جو کہ اس آپریشن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر امتیاز کا ہوگا, اس میں کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوگا. آ جاتے سویلین گورنمنٹ کے کاموں پہ. سویلین گورنمنٹ کے 2 کام ہیں. ایک تو اپنا خارجہ پالیسی کو درست کرنا, اور خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ اپنا جو ہمارا پالیسی ہے اس کو ریویزٹ کرنا. لیکن اس کے بھی ہم الٹ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے افغان پالیسی کو ریویزٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, ہم بارڈر سیل کرتے ہیں. ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور بھی خراب ہو. دوسرا جو سویلین گورنمنٹ کا کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ دل اور ذہنوں کا جنگ ہے. جس نے عوام کی دل اور ذہنوں کو جیت لیا, اور خصوصی طور پہ ٹرائبل ایریا میں جو بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ نے دل اور ذہن جیت لیے تو سمجھو آپ نے یہ جنگ جیت لیا. تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, میں 2 منٹ کا ٹائم مجھے دے دیں. بلوچستان کو بلوچ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ریاست نے زور لگایا کہ نہیں آپ پاکستانی ہیں. بلوچی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رواج کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ اس پہ زور لگا رہے ہیں کہ آؤ قانون اور آئین کے ساتھ رہو. پاٹا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ہمیں ملک کے اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق دے, ہمیں اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں. جب سے 13 تاریخ کا واقعہ ہوا ہے لاہور کا, یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ٹرائبلز کے, پختون قبائل اور خصوصاً باجوڑ کے کہاں کہاں سے کتنے لوگ. ایک صبح میں آپ کو فون کر رہا تھا, آپ نے فون نہیں اٹھایا. میں سبزی منڈی کے تانے میں تھا, میں میڈیا والوں کو بلا رہا تھا کہ یہ آ کے دیکھ لیں, آپ پوچھ لیں یہ لوگ کون ہیں, کیا جرم ہے اس کا.
ٹھیک ہے. انٹیلیجنس بیس پہ کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے, جہاں باجوڑ کا بندہ مل رہا ہے, جہاں ٹرائبل کا بندہ مل رہا ہے, تو کیا اس طریقے سے آپ لوگوں کی دل اور ذہنوں کو جیتیں گے کہ ہم نے لشکر بنائے اور ہم فورسز کے ساتھ لڑے, ہمارے اتنے قبائلی مشران شہید ہو گئے, اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ہمارے ہر بچے کو, ہر بوڑھے کو, ہر بندے کو دہشت گرد کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے تو اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. جو طریقہ کار حکومت نے اپنایا ہے انتہائی غلط طریقہ کار اپنایا ہے, اس پہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. اگر انہوں نے ہمارے دلوں اور ذہنوں کو جیتنا ہے تو پاٹا میں اصلاحات کرے, ہمیں پیکج دے دے, ہمارے نقصانات. میں یہ ایڈ کروں گی کہ ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے. یہ نہیں کہ یہ تو اس طرح ہمیں جو ایک پکچر ابھی نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جنگ دہشت گردوں کے خلاف نہیں, جنگ پختونوں کے خلاف ہو رہی ہے ایوری ویئر. ہمیں جس طرح انہوں نے کہا ہمیں کانسٹنٹلی فون آتے ہیں جی پنجاب کے کسی جگہ سے آ جاتے ہیں جی ہمیں گرفتار کیوں. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے اگر کوئی دہشت گرد ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے پختون ہے, جو بھی ہے, اس کو دہشت گرد کے زمرے میں اگر وہ آ رہے ہیں اس کو بالکل گرفتار کریں. لیکن جنرلی آپ یہ نفرت کو نہ بوئیں. بلوچستان آپ سے آلریڈی اچھا میں ولید اقبال صاحب ٹھیک ہے سڑکوں پہ موقع بنا کے سڑکیں کے اوپر سزا دیتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ سارا سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی صوبائی حکومت کے بھی حوالے سے آپ سے پوچھوں گی, لیکن میں ولید صاحب کا چاہ رہی ہوں اس سے پہلے کامنٹ. لیکن جو 7 اٹیک ہوا, کیا ہم 7 پر ایک اور سانحہ ہونے سے اس کو بچا سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسیڈنٹ دوبارہ رونما ہوتا ہے ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اس پر اگین آپ کی گورننس پہ سوال آئے گا. ولید اقبال صاحب, جو کراچی میں اگین رینجرز آپریشن زور و شور میں تھا اور ہے بھی, اس کو بھی لاجیکل اینڈ تک ہم نے لانا ہے. ہم نے ایک اور آپریشن ابھی اسی ہفتے لانچ ہوتا ہوا دیکھا. جو فیسیلیٹیٹرز اور سپورٹرز ہیں دہشت گردوں کے, جو کہ موجود ہیں ہماری سرزمین پر, جو ان کو ان کے ہدف تک پہنچانے میں, ہمارے ان دہشت گردوں کو ان کے ٹارگٹس تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں, ان تک کیسے پہنچا جائے گا سر؟ دیکھیے ابھی میرے خیال میں سارے مہمان آپ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور میں بھی وہی بات مجھے بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ہے ہی صحیح کہ نیشنل ایکشن پلان جس کو منظور ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے کنسنٹ کیا تھا, ان کے اتفاق رائے سے وہ منظور ہوئی تھی. اور چلیں اس پہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی سٹڈی ہے اس کے مطابق اس کے 20 نکات میں سے 5 پر عمل ہوا ہے, اور وہ بھی جزوی طور پر, اور وہ 5 کے 5 وہ نکات ہیں جن کا تعلق ہمارے افواج سے ہے, وہ یا ملٹری کورٹ سے یا کسی دوسرے ایکشن سے. لیکن سویلین جو ہماری انتظامیہ ہے وفاقی بالخصوص, اور پھر ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ, اس کی طرف سے جو ہے بڑی مایوس کن جو رہی ہے کارکردگی. اب مثال آپ کو دیتے ہیں جی کہ یہ ایک اس میں شک ہے مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے, اور اس میں کیونکہ اصل ساری اس کی ایک تو تیاری ہوتی ہے نا جی, یہ جیکٹ کس طرح بنانا, آپ نے سہولت کاروں کی بات کی, جیکٹ کس طرح بنانا, بم کس طرح چلانا, یا وہ کس طرح سے کارروائی کرنا, وہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے. لیکن اس سے زیادہ مہلک جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ نفرت کی وہ ٹریننگ ہے جس کے ذریعے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور یہ نہتے عورتوں بچوں کو مار کے شہید کر کے ہم جنت میں جائیں گے, اور یہ بہت اچھا کام ہے, اور یہ سب یہ اس کو. اور اب دیکھیں اس شک پہ یہ نہیں فیصلہ ہو پایا کہ یہ مذہبی امور کی وزارت نے کرنا ہے, یا وزارت تعلیم نے کرنا ہے, یا وزارت داخلہ نے کرنا ہے. بالکل. اور یہ فاٹا کی بات جو ہوئی, اس کے ریفارمز کا سہانا خواب دکھایا گیا, وہ بھی کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. عام ملیشیاز کے اوپر ان کو رکھا جائے گا. جی ولید اقبال صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اسی کامنٹ سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی چاہوں گی کہ آپ اپنی گفتگو کو مکمل ضرور کیجیے, اور ساتھ ساتھ جو پنجاب میں رینجرز آپریشن کی جو بات کی گئی ہے وہ کس حد تک نتائج آ سکیں گے اس کے تھرو؟ وہ تو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو رد عمل ہوا ہے اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ہے, اس پہ بہت جو ہے اس سے مایوس کن رہا ہے کہ جی پولیٹیکل جو ہماری انتظامیہ ہے, سول انتظامیہ, اس نے بہت ہی کمزور قوت فیصلہ کا جو ہے پولیٹیکل ول کا جسے کہتے ہیں وہ مظاہرہ کیا ہے.
اور نیکٹا کے فعال کرنے کے بارے میں جو ہے شک اس کے تو میرے خیال میں پتہ نہیں ان کی ویب سائٹ بھی فعال تک نہیں ہوئی تو نیکٹا کیا فعال ہونا ہے, شاید وہ بھی کتنی دیر تو انڈر کنسٹرکشن تھی میں جب دیکھتا تھا اس کو. تو اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اب جو پچھلی آل پارٹیز کانفرنس پہ جو چیز منظور ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو کہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوا نہیں. ایک اور آل پارٹیز کانفرنس بلا کے کیا ہوگا کہ اسے آپ پچھلے والے کو تو امپلیمنٹ کریں, یہ ہے. اور رینجرز کے جہاں تک پنجاب میں بلائے جانے کا تعلق ہے اس کا بھی جو ہے برعکس جس طرح سندھ یا کراچی میں تھا ان کو وہ فرنٹ لائن رول ابھی بھی پولیس کا رکھا گیا ہے اور رینجرز کو فری ہینڈ جو ہے وہ نہیں یہاں پہ ہوگا. تو وہ کتنا مؤثر ہے وہ تو پھر جو ہے پولیس بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے. ہم تو مسلسل یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اگر ایک سیاستدانوں کی غلامی سے آزاد جو ہے پولیس فورس جو ہے اس کی تشکیل اگر دیکھنی ہے تو دیکھا جائے کہ خیبر پختونخوا میں کس طرح کر کے دکھائیں, یہ آزاد کر کے دکھائیں تب یہ کام ہوگا. اور اصل میں یہ کام ہے تو پولیس کا ہی لیکن وہ پولیٹیسائزڈ ہے, اس کی کیپیسٹی اور ٹریننگ اور وسائل اس کے پاس نہیں ہے. رینجرز کبھی بھی پرماننٹ سولوشن نہیں ہوتے لیکن اگر ان کو بلانا ہی ہے کلین اپ کے لیے تو پھر ان کے پاس فری ہینڈ ہونا چاہیے, وہ جو ہے ادھر پنجاب میں نہیں ہوگا. یہ سلیپر سیلز اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے تو اس میں کارآمد نہیں ہوگا. ولید اقبال صاحب جو گزشتہ روز جو اٹیک ہوا کہ جی جنریٹر شاید پھٹا ہے, اس کے بعد کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیمیکل گرا ہوا تھا, اس کے بعد گیس سلنڈرز کی باتیں کی جا رہی ہے, تو کیا کچھ پردہ ڈالا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں, میں اس بارے میں کوئی غیر ذمہ دارانہ یا بات یا ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دینے سے دریغ کروں گا. مجھے دیکھیں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ان چیزوں میں, یہ ایک ایکسپرٹس کا کام ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو آپ نے خبریں سنی وہ تو آپ دیکھی ہم سب نے, اس میں غیر ذمہ دارانہ بات کہ میں تھوڑی سی اور اس پہ روشنی ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کل لاہور میں خوف و ہراس پھیلایا گیا, اور ویسے مطلب ہمارے میڈیا نے اپنی غلطیوں سے کافی سیکھا ہے, جس طرح وہ ایئر بلو کے کریش پہ بڑی تنقید کا نشانہ بنے تھے اور ایک دو موقعوں پہ کچھ کل بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ارسپانسبل تھا اور بہت زیادہ پینک اس سے کریٹ ہوا اور لاہور کے اندر, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے ہمیں ارسپانسبل سٹیٹمنٹس تو نہیں دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات براہ راست جو عرض کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھی اور سنی, میں آج لاہور جنرل ہاسپٹل میں کیونکہ میرے پاس ذمہ ہے لاہور کی پی ٹی آئی کی صدارت کا, تو میں وہاں پہ زخمیوں کی عیادت کے لیے گیا اور کچھ دیر وہاں پہ تھا, 2-3 زخمیوں سے تفصیلی بات بھی ہوئی اور مجھے کچھ ایسے بھی ایک دو تھے جو مجھے جانتے بھی تھے ذاتی طور پہ. انہوں نے ان کے مطابق دیکھیں وہ وہاں موجود تھے, میں تو نہیں تھا جب یہ بدقسمتی سے یہ بدقسمت واقعہ ہوا. وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی شدید ایکسپلوژن تھی کہ وہ لرز اٹھا سارا جو جگہ تھی, بلڈنگیں ہل گئیں. ایک زخمی نے بتایا کہ جی 200 گز دور ہم اس کے سامنے تھے اس جگہ کے جہاں پہ یہ ایکسپلوژن ہوئی ہے, اور کہتے ہیں وہاں سے برکس اڑ کے شیشہ توڑ کے ان کو دوسرے فلور پہ تھے, شولڈر پہ لگی, ان کو فریکچر ہوا تھا. یہ اتنی انٹینسٹی کا دھماکہ تھا. اور دوسری بات جو کہی گئی کہ جی وہاں پہ اب جب باہر نکلے تو چاروں طرف فضا میں بارود کی یا ڈائنامائٹ کی اسمیل تھی. یہ وہ لوگ فرما رہے ہیں جو وہاں موجود تھے, جو اس کا شکار ہوئے, زخمی ہوئے, جان بچ گئی, اللہ کا شکر ہے ان کا. تو اس سے تو مطلب کچھ تاثر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن اس سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ کچھ اور ہوا ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. شیرازی صاحب انفارچونیٹلی بات بالکل ٹھیک کی ولید اقبال صاحب نے, میڈیا بھی وہ ایک پینک اور جو لوگوں میں خوف و ہراس ہے انفارچونیٹلی ود ان اے فورٹ نائٹ ہم 10 سے زائد اٹیکس دیکھ رہے ہیں, لوگ گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں. اس میں میڈیا ابھی obviously اس پینک پھیلانے میں ایک رول پلے کر رہا تھا انفارچونیٹلی گزشتہ روز. کیا کہیں گے سر اگین حل کے اوپر جب بات آ رہی ہے, یو تھنک دس آپریشن جو ابھی لانچ ہوا ہے دیٹ ول ٹیک تھنگس ٹو اے لاجیکل اینڈ؟ نہیں, ہماری یہ خواہش ہے, یہ وشفل تھنکنگ ہماری ایک ایسا ہونا چاہیے, لیکن اگین آپ کو ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھنا پڑتا ہے. کہاں فلاس تھے, اگرچہ اس ڈاکومنٹ کو بار بڑا امپریسو کہا جا رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کو, بٹ اگر آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن میں نہیں جاتے وہ تو کیسے بلٹ پوائنٹس رہ گئے. اگین میں کہتا ہوں کہ پہلا نقطہ ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے نا کہ وہ کونسل بنائے, اس کے ہیڈ بنے, نیکٹاس کا سیکریٹریٹ ہے, آپ باقی صوبوں کو جو سٹیک ہولڈرز دیکھیں ان کو ساتھ بٹھائیں. ان پولیٹیکل اونرشپ کہاں چلی گئی ہے اس وقت؟ ہمیں لگتا ہے کہ ملٹری فرنٹ پہ ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے.
اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں اور جہاں سے کچھ ہو رہا ہے وہی جا رہے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ تو میرے خیال میں پچھلے بھی عرصے میں جب راحیل شریف صاحب کے دھماکے کے بعد پہنچے تھے اس کے بعد پرائم منسٹر کو مجبوراً جانا پڑتا تھا کہ کیونکہ کمانڈر ان چیف پہنچے ہوئے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل اونرشپ کو بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمیں سول سوسائٹی کو اور دیگر لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. اور جسٹس فائزی صاحب کی رپورٹ کوئٹہ کے معاملے پہ جو آئی پڑی ہے نا اس کو اگر کوئی پڑھے نا تو اس میں 2 پوائنٹس میں اٹھاؤں گا. ایک پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ فرماتے جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایک علاقے میں ظلم زئی کا علاقہ ہے, وہاں پہ پولیس نے کچھ ٹیررسٹ کو ایک طرح سے انسرکل کیا ہوا ہے اور وہ اپنی ری انفورسمنٹ کے لیے ایف سی کو کال کر رہے ہیں اور 3 گھنٹے تک ایف سی وہاں پہ نہیں آتی. تو میرے خیال میں جو فورسز کے درمیان کوارڈینیشن ہے نا اس کو بڑھانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ پولیس کام کرے تو پھر پولیس کرے ہم نہیں آئیں گے, جو کام ہم کریں ہم اکیلے کریں گے کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بھی فائزی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی نیریٹو ڈیولپ کریں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے. یار آپ نے کوئی نیریٹو ڈیولپ ہی نہیں کیا, پبلک کو آپ نے کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے. ساتھ میں فاٹا ریفارمز کے حوالے سے کتنا اہم نقطہ ہے, آپ نے کیا کیا آج تک آپ اس کو نہیں پورا کر سکے. کولیشن پارٹنر دیکھیں, کولیشن پارٹنر ابھی تک اگری نہیں ہو رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سیم پیج پہ نہیں آ رہے, آپ اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر فوجی عدالتیں بھی ہیں ٹھیک ہے, پہلے آپ کے صوبے کے بڑے صوبے کے وزیر قانون فرماتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کے اوپر کوسچن مارک ہے. ساتھ میں اگر آج سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں کمیٹی بنا دی جائے تو میرے خیال میں کیا ہے حرج ہے اس میں کہ اس کو دیکھا جائے کہ یار پرفارمنس ٹھیک دے بھی نہیں ہے کہ نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. ستارہ, التوا کا شکار فوجی عدالتوں کا معاملہ کیوں؟ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اور یہ سارے پھر میں وہی کہوں گی کہ سیاسی ول, پولیٹیکل گورنمنٹ, سول گورنمنٹ کدھر ہے. ہم ہر وقت دیکھیں جب آپ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ ایکشن شروع کر دیا ہے, ترکی میں جا کے آپ کا پرائم منسٹر وہاں سے بیان دے رہا ہے, یہاں پہ ہوتے ہوئے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل آپ بنا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ بنا نہیں رہے, وہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ایک ہفتہ میٹنگ, ایک ہفتہ کیا مہینے میں ایک دفعہ کر لیں, وہ نہیں کر رہے. ادھر وہی کہ ہم پاناما میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی نہیں. ہمارے عدالتیں کیا کر رہی ہیں, ہمیں اس کو دیکھیں, ہمارے پاس یہی تھا نا کہ ہم نے اپنی عدالتوں کو سٹرانگ کرنا ہے, ہم نے ساری جو مقدمات ہیں اس کو وقت پہ نمٹانا ہے. ہم یہ چیزیں تھی نا ہمارے پاس, نیشنل پلان کا حصہ ہے, ہاں وہ کہاں پر ہیں. پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ عدالتیں ہونی چاہیے. ہم کیوں بیٹھتے ہیں, ہمیں کیوں ضرورت آئی ہے, کیوں ہماری سول عدالتیں بالکل کام نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ گراؤنڈ پہ یہ چیز چل رہی ہے. تو تبھی پھر آرمی کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ اگر آپریشن ہے تب بھی آرمی کا آپ کے ذہن میں آئے گا, اگر فوجی یہ عدالتوں کا ہے تو پھر ہم فوجی عدالتوں پہ جا رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے ہمیں آرمی کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے, ہم کیوں جاتے ہیں بار بار, ہم ان کو ہی پھر بلیم بھی کرتے ہیں. میرے خیال سے میں اپنی اگین میں کہوں گی کہ ہم ان کو نہ کریں, ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آج ہم یہ ساری چیزیں کر چکے ہوتے, آج ہم ادھر بیٹھ کے فوجی عدالتیں نہیں ڈسکس کر رہے ہوتے. راحیل شریف صاحب کی بھی ٹینیور میں یہی کچھ پبلک پرسیپشن تھا دیٹ دی آرمی چیف از کالنگ دی شاٹس. ایک مجھے بریک کا شاہ صاحب, چونکہ فوجی عدالتوں کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ قیادت سے رابطے کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ دے گی. کیا زرداری صاحب کے علاوہ جو ہے پارٹی میں جمہوری طریقے سے کوئی فیصلہ دیتا نہیں ہے؟ ہمارے پاس جمہوری طریقہ ہے, ہمارے پاس سی سی کے ممبر ہے, ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر ہے, ہمارے پاس سینٹ کے ممبران ہیں اور ہم سب سے مشاورت کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو اختیارات دی تھی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس کا کیا اثر پڑا, اس کو ملک کو کتنا فائدہ ہوا. اور آئندہ کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کمیٹی ہو کہ یہ دیکھے کہ جس چیز کی اختیارات ہم نے دیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. حکومت کو ایک ٹائم ملا تھا, کیا انہوں نے کیوں اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اتنا مضبوط نہیں کیا؟ اگر ان کو گواہ کو ضرورت ہے تو اس کو ہم نے کیوں نہیں دیا, تحفظ نہیں دیا؟ اگر جج کو تحفظ کی ضرورت ہے, ہم اپنے قانونی ادارے جو ہے جو ساری دنیا میں کام کرتے ہیں اس کو ہم کیوں مضبوط نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز یہ ہے, اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا. اور ہم نے ابھی جب سے نیشنل الیکشن پلان بنا ہے
ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. رینجر کو اختیارات دینا چاہیے. جب تک پوری ملک سے ان لوگوں کی جو جگہ اسٹیشن کمانڈر کے پہلے رپورٹس یہ تھے کہ جب تک وزیرستان میں آپریشن نہیں ہوگا اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ ان کا سارا پروگرام جو ہے وہ وہاں سے چل رہا ہے. ہم کرنا چاہتے تھے, پتہ نہیں فورسز کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو آپریشن کیا وہاں پہ ہمارا ریٹ مکمل قائم نہیں ہوگا, ہم وہاں پہ نہیں کریں گے. آپ جو اسٹیشن کمانڈر ہیں ان لوگوں کی رپورٹس یہ ہیں کہ جب تک پنجاب کے کچھ حصے میں آپریشن نہیں ہوں گے اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے. ہم جب آپ پچھلے اپنے ٹاک شوز نکالیں, پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ ہو تو اس نے وہی مطالبہ کیا ہے کہ خدا را پنجاب کے لوگوں پہ رحم کرے. پنجاب کے لوگوں کو ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہے. اگر آپ ان کو سہولتیں دے رہے ہیں, ان کے بین تنظیموں کو نہیں پکڑ رہے ہیں, ان کے بین تنظیمی دوسرے ناموں سے کام کر رہے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور وہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں یہ لوگ ہیں. ایک ٹائم آئے گا یہ لوگ پھر ایسے آ جاتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچیوں کے ہاتھوں سے کتابیں, ہم بھی ان کو بہت سپورٹ کر رہے تھے. ہم نے بھی, ہمارے یہ ستارہ سے آپ پوچھ لیں, ہمارے پختونوں نے بھی, ہمارے ٹرائبلز نے بھی ان کو بہت سپورٹ دیا تھا. لیکن جب ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی پھر ہمارے بچیوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لیا, ہمارے اسکولوں کو گرائی. یہ چیزیں ہم بتا رہے تھے تو یہ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو ایان علی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور کبھی کہتے تھے یہ تو اپنے کرپشن کو چھپانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اب ہو گئی رینجر کو اختیارات دی تو کل کے اس کو اختیارات دے دی, کیونکہ پنجاب پولیس پہ اب ہم نے دیکھ لیا. سر کراچی میں پھر وہ ریزسٹنس بھی تو آئی تھی جب رینجرز کارروائی کر رہی تھی, تو پھر اس کو ڈومین بریچ کرنے کی باتیں کی گئی, جو اختیارات ان کے پاس تھے ان پہ ہم نے کوئی نہیں کیا تھا. لیکن وہ اختیارات جو دوسرے اداروں کے تھے اور وہ وزیر داخلہ کے کہنے پہ وہ اختیارات لے کے جو ان کے پاس آئین اور قانون میں نہیں تھے, تو پھر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسلام ہمارا دین ہے, تو جمہوریت ہماری سیاست ہے. آئین اور دستور پہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. ولید اقبال صاحب, جو اداروں کی پرفارمنس پہ بھی جو سوالیہ نشان آیا, ملک میں اتنے سالوں سے ہو کیا رہا تھا, پاناما کیس ہی کے معاملے میں جو عدالتی بینچ کے ججز, آنریبل ججز کے جو ریمارکس سامنے آئے, اس سے اب واقعی آپ کو بھی نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے کسی بھی تحقیقاتی اداروں پر اعتماد اتنے آسانی سے نہیں کرے گی جو ریمارکس آئے ہیں اس عرصے میں؟ ظاہر ہے جی, وہ آپ کو جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے اور کھلی عدالت کے اندر ہوا, اور کس طرح سے رد عمل دکھایا, کیا ریاکشنز تھے ایف بی آر کے چیئرمین کے بھی اور نیب کے چیئرمین کے بھی. ایک طرف سے ایف بی آر کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ جی ہم فورن آفس سے پوچھ رہے ہیں, اور جج صاحب نے کہا بھائی تم سے 600 گز دور ہے, تمہیں ابھی 9 مہینے 8 مہینے لگ گئے ہیں یہی پتہ کرانے میں. اور وہ نیب کے جو چیئرمین انہوں نے تو سیدھا ٹکا سا جواب دے دیا کہ جی میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا, میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں تو ریگولیٹرز کے اشارے کا ہیں, یا ان کے وہ کہیں گے تو کروں گا. یہ عجیب و غریب, یہ اس دن واقعی کہ جو پاکستان کے اداروں کی جو پامالی ہے یا اہلکاروں کی جو نااہلی ہے, وہ ایک دن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ہیئرنگ سے ہی بالکل نظر آ گیا بدقسمتی سے کہ کس طرح کا ہم کہاں کس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کا جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, جو ہمارا کیس جو عمران خان صاحب کا ہے, اس میں جو استدعائیں ہیں یا جو ریلیف یا جو پریئر کیا گیا ہے وہ 3 ہماری پلیز ہیں. پہلی نااہلی کی ہے کہ وزیر اعظم کو, اس میں جو بہت سی پارٹیز ہیں لیکن جو ان میں وہ پارٹیز جو کہ ممبر ہیں سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے, وزیر اعظم, ان کے داماد کیپٹن صفدر اور ان کے سمدھی جو وزیر خزانہ ہے سینٹ کے ممبر اسحاق ڈار صاحب, ان کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ وہ 62 اور 63 پہ پورا نہیں اترتے. انہوں نے جھوٹ بولا ہے, عدالت سے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا ہے, انہوں نے انکم ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جھوٹ بولا ہے اثاثوں کے حوالے سے. یہ پہلی استدعا ہے. دوسری استدعا ہے کہ حدیبیہ کے کیس کو ری اوپن کیا جائے کیونکہ اصل منی ٹریل اس سے آ رہا ہے. تیسری استدعا ایک ہدایت کی ہے ان تمام اداروں کو ڈائریکشن دینے کی کہ وہ قانون کے مطابق اپنی فرض پورا کریں, بالخصوص سیکشن 20 جو نیب آرڈیننس کا ہے اس کے نیچے کارروائی شروع کریں اگینسٹ حسین نواز, حسن نواز اور مریم نواز. تو اب کچھ چیزیں
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی ریکارڈ جو ابھی ہے سامنے ہو سکتا ہے اسی پہ ایک آدھی ریلیف جو ہے وہ واضح طور پہ مل جائے کہ جی دستاویزات یا شواہد کافی ہیں جھوٹ کا واضح ہونے پہ، ہو سکتا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کا سوال ہے کہ جی اداروں پہ نہیں، اداروں کو حکم دے کے ان کو سپروائز کرنے کا اختیار بھی سپریم کورٹ رکھتا ہے کہ اس کی نگرانی میں وہ کریں. اور تیسری چیز ہے کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن اپوائنٹ کر کے اس کمیشن کے ذریعے فردر ایویڈنس کی ویریفیکیشن یا ایویڈنس کی کالنگ اپون جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. وہ ایک حاضر سروس جج یا ایک سے زیادہ یا ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں. سو مختلف پاسبلٹیز ہیں. یہ کہہ دینا کوئی حتمی نہیں ہو سکتا کہ کسی ادارے پہ وہ نہ ریلائی کریں، اس کو ڈائریکشن دے کے اس کو دبوچ کے ان سے کام کرا سکتے ہیں. بالکل شیرازی صاحب، یہ فیصلہ عوام سے کب تک محفوظ رکھا جائے گا اور اس کے پاکستان کے مستقبل پہ اگین کیا اہم اثرات؟ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہوتی ہے تو زیادہ تاخیر سپریم کورٹ بھی نہیں کرے گی، لیکن میرے خیال میں جو پہلی سماعت میں بھی موجود تھا اور بڑے اہم سوال عدالت نے اٹھائے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہیں اس وقت تو دبئی کی انویسٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس وقت قطری لیٹر کا ذکر تو نہیں کیا. تو میرے خیال میں مارل گراؤنڈز کے اوپر تو دیکھا جائے تو میاں صاحب اور ان کی فیملی مقدمہ ہار چکی ہے. اب معاملہ ہے عدالت کا. عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے، آخری سماعت پہ بھی یہ کہا ہے الینا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس 26,000 دستاویزات فراہم کی گئے ہر دو طرف سے، ان میں سے 99.99% ایسے جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو میرے خیال میں سارا معاملہ موڈیلٹی کا ہے. اور پھر پرائم منسٹر کی وہ اسپیچ ہے جس کے اندر کیا وہ صادق امین رہے ہیں کہ نہیں رہے، لیکن ساتھ میں عدالت کے لیے بھی ایک ہے. افتخار چودھری کی عدالت پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں پہلا ایک واحد مقدمہ ہے جو سابق صدر آصف زرداری کے خلاف تھا، جس میں عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک اور بینچ بنایا اور اس کے نتیجے میں آصف یوسف گیلانی کو گھر بھیجا گیا. اس میں بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا، کیونکہ ہم نے اظہر خان میں دیکھ چکے ہیں، ہم اظہر خان کیس کے اندر سپریم کورٹ نے افتخار چودھری کے بینچ نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے جن میں پرائم منسٹر اس وقت موجودہ بھی ہیں، چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں جنہوں نے ISI سے پیسے لے کے تو اس وقت کے جو الیکشن کو رک کیا تھا. لیکن آج تک ایف آئی اے نے کسی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لی. تو میرے خیال میں جو بھی فیصلہ کرے عدالت اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بھی ایک بینچ بنے تاکہ اس معاملے کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے. ستارہ، آپ کی ٹیک پاناما کیس کے حوالے سے، اور چونکہ اگلے الیکشنز میں آپ کو لگتا ہے ووٹرز کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوگا یہ پاناما کیس ہے؟ ایوری بڈی از ٹاکنگ لٹرلی اباؤٹ پاناما کیس ناؤ. کافی بڑا کیس ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کا مستقبل اس پہ ہی ڈپینڈ کر رہا ہے. لیکن اب عدالت فیصلہ کرے. ہمارا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ لیٹس کورٹ ڈیسائیڈ، کہ عدالت، اور دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں تو عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ صحیح کرے گی، اور جس طرح ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے مستقبل اور ایک ایویڈنس پہ. انہوں نے تو یہ کہ ایویڈنس پہ بات کریں گے. دیکھیں، ہم کرپشن کی باتیں تو سب کے پیچھے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جو پاناما میں سب سے بڑی چیز جو اپنے حالات کو دیکھ کے کہ ملک کے جو حالات ہیں، ایجوکیشن، غربت، پیس کا، یہ دھماکوں کا، یہ سارا کچھ اس کو ہم جب دیکھ رہے ہیں، عدالت کے باہر جو عدالت لگی ہوتی ہے اور جس طریقے سے ہم عوام کو دیکھیں، فیصلہ عدالت نے تو کرنا ہے نا، لیکن جو لینگویج باہر یوز ہو رہی ہے، ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ کیا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ پاناما کیس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آئیے ان کی بہتری کے کر رہے ہیں یا یہ تخت اسلام آباد کی جنگ ہے جو دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں. یہ چیز صاحب، اداروں کی مضبوطی کیسے ممکن بنا سکیں گے؟ عوام کو اب یہ مذاق لگتا ہے. یہ لوگوں نے کرنی ہے، سیاستدانوں نے کرنی ہے، اور کس نے کرنی ہے؟ یہ ادارے مضبوطی بہت لازمی ہے اس ملک کے لیے، اور اگر ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم نے تو اپنے دور میں بہت کوشش کیا تھا، کافی حد تک جو کہ نہیں ہوا. ہم نے کوشش کیا کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ صرف حکومت لگانا ہے، لیکن آئی جی سندھ سے بھی گلا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اختیارات نہیں دیے جا رہے. اس کو شامل کیا، جو نگران حکومت ہے اس میں بھی اپوزیشن کو شامل کیا، اس وجہ سے کہ ادارے مضبوط ہو. نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار بھی حکومت سے چھینا کہ ادارے مضبوط ہو. لیکن ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ ہمارے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہمارے ایڈوینچر کے شوقین آئے تھے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا ہے، لیکن ابھی سیاسی لوگوں نے بھی اس کو دوبارہ بنانے کا کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کیا، جو کہ بہت ضروری ہے اور کرنا چاہیے. رائٹ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ولید اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم اور الینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.